बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सैयद मंसूर अली शाह के इनडायरेक्ट दिए गए एक इंटरव्यू की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि पहली मर्तबा सियासतदान और जजेस आमने सामने होंगे। जजेस और सियासतदान कहाँ आमने सामने होंगे और उसके नताइज क्या निकल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे बुशरा बीबी के हवाले से। बिल आखिर डील के वो अहम नुकात सामने आ ही गए जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। और फिर हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से कि जो बार बार ट्रंप से कहते थे कि वो रस्म आशिकी निभाएं, और फिर इमरान खान की तवक्कुआत थी कि ट्रंप उन्हें रिहा करवाएंगे, लेकिन अमेरिका ने इमरान खान नहीं बल्कि पीटीआई के रहनुमाओं के ख्वाबों पर भी पानी फेर दिया है। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आपसे इल्तिमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक व्लॉग्स पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में आप अपने आरा से जरूर आगाह करें ताकि एक तो उन आरा को हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल कर सकें, और दूसरा हम उन आपकी आरा के बुनियाद पर अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर करने की कोशिश भी कर सकें। तो बहरहाल सबसे पहले हम आगाज करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस और पार्लियामेंटेरियंस आमने सामने होंगे। जी नाज़रीन, जजेस और पार्लियामेंटेरियंस अपने आमने सामने होंगे। ये होगा जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। 13 रुकनी ये कमीशन होगा और उसमें सियासतदान और आप आमने सामने होंगे। एंड उसमें अगर आप देखें तो हुकूमत की तरफ से नाम सामने आ चुके हैं। तो हुकूमत की तरफ से जो नाम सामने आए हैं उनमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और पीपल्स पार्टी की तरफ यानी हुकूमत की तरफ से दो नाम सामने हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी और इरफान सिद्दीकी साहब। और फिर पीटीआई की तरफ से सामने आए हैं उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, और जाहिर है कि वजीर कानून जो है वो भी इसका हिस्सा हैं, और अटॉर्नी जनरल भी इसका हिस्सा हैं। इस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी होंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा जिसका तजर्बा कम से कम 15 साल का होगा वो भी इस कमेटी में शामिल होगा, या जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन बना है उसका, जुडिशल कमीशन का। तो इस मीटिंग में जजेस की अपॉइंटमेंट और जजेस के प्रमोशंस और जो जजेस के इश्यूज होते हैं उन पर बिलखुसूस बात होगी कि किस किस तरह क्या क्या करना है। यूं समझ लें कोड ऑफ कंडक्ट तय होगा, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट तो पहले से है, लेकिन हमारे मुल्क में कई अलमिया है कि हमारे मुल्क में कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया जाता। अगर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता रहा होता तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया में जिस तरह सियासत दाखिल हुई और जिस तरह अदलिया जानिबदारी की तरफ चली गई, जिस तरह अदलिया ने सियासी केसेस को अहमियत तो दी लेकिन अवामी मुफादात के जो केसेस थे उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और दो दो तीन तीन दहाइयों से केसेस पड़े हुए हैं लेकिन उन केसेस को सुनने वाला कोई नहीं है। तो बहरहाल ये चीजें होंगी, और अब जो भी इख्तलाफात होंगे, जो भी तजादात होंगे वो खुल कर सामने आएंगे, और जजेस आमने सामने, यानी पहले जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर या निजाम अदल के अंदर एक बादशाहत कायम थी, अदलिया इतनी बाख्तियार और इतनी ताकतवर थी कि एक वजीर आजम को बुला करके उसको घर भेज दिया करती थी। इस तरह थी कि हुकूमतों की हुकूमतें गिरा दी जाती थी। सब कुछ ये माजी में होता रहा, लेकिन अब ये चीजें नहीं हुआ करेंगी क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये सब चीजें खत्म हो चुकी। तो बहरहाल अब ये जो एक घमसान की जंग शुरू होने जा रही है पार्लियामान और अदलिया के सामने जुडिशल कमीशन की सूरत में, देखते हैं कि उसके नतायज क्या निकलते हैं। लेकिन एक चीज है कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारी बेचैनी पाई जा रही है। तो बेचैनी की वजह यह है कि पॉजिटिवली जब एक सिलसिला हुआ, एक नई चीज आई है, क्योंकि पहले तो हर कोई जिस तरह शुद्र बेमुहार होते हैं ना, इस तरह हर कोई चल रहा था, हर कोई आजाद था, खुला था, खुल डुल के जिसको जो आता था अपने अख्तियारात से तजावुज करना, अख्तियारात को रोंद डालना, कुचल देना। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा, तो अब सब कुछ आइन के मुताबिक चलेगा। तो बहरहाल ये शिकवा अब भी जायज है कि आइन के मुताबिक चलने के हवाले से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही क्यों, एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह मैंने कहा ना कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियां होती रही,
جسٹس منصور علی شاہ کے جو خطوط سامنے آئے اور جسٹس منصور علی شاہ نے جس طرح جو ہے وہ 2 وضاحتی لیٹر جاری کیے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہ تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ سے انڈائریکٹ انٹرویو کیا ہے جنگ اور جیو کے نامور رپورٹر ہیں فخر درانی صاحب، اور فخر درانی نے کہا ہے کہ یہ انٹرویو جو لیا گیا ہے یہ منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع کی معرفت لیا گیا ہے۔ یعنی یہ انٹرویو ایسا ہے کہ جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو بھی دیتے تھے اور کہتے تھے میں نے تو دیا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو انٹرویو ذرائع سے ہوتا ہے نا، قریبی ذرائع سے انٹرویو، اس کی ساکھ کتنی ہوتی ہے میں نہیں جانتا۔ بہرحال منصور علی شاہ نے اپنے اس انڈائریکٹ انٹرویو میں یعنی قریبی ذرائع کی معرفت سے دیے جانے والے انٹرویو میں بہت اہم باتیں کی ہیں۔ آپ سن بھی چکے ہوں گے، جیو پر بھی یہ چیزیں چل چکی، لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت کا تختہ لوٹنے کے حوالے سے کوئی قدم اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ تخیلاتی اختراع ہے اور اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی کہ آگے چل کے کہ میں کس طرح کا جج ہوں۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی بادشاہت کے خلاف رہا ہوں میں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدالتی بادشاہت کے میں خلاف رہا ہوں اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوا ہے اور میں نے اس کو اپوز کیا ہے، میں اس کا ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں اور ماضی میں اس کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہوں اور یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ جانبدار اور یا متنازع کے معاملات جو ہیں یہ الزامات ہیں، الزامات عائد کرنا۔ یہ یاد ہے نا کہ ریسنٹلی منصور علی شاہ پر الزامات عائد کیے گئے تھے کہ ان کے کچھ میسیجز پکڑے گئے تھے کہ ساڑھا لیڈر آ رہی ہے نا، تو اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جانبداری یا متنازع ہونے کے حوالے سے الزام لگانا بہت آسان ہے، ان کو ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو مزید انہوں نے کہا کہ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اب یہاں اس پر میں ضرور بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے آئینی پہلوؤں کا جائزہ لینا عدالت کا اختیار ہے، معاملہ آیا تو جائزہ لیں گے۔ یعنی جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا آئینی جائزہ لینا عدالت کا اختیار ہے۔ جی بالکل آپ کا اختیار ہے، آپ سے ریویو لیا جا سکتا ہے، آپ سے انٹرپریٹیشن لی جا سکتی ہے، آپ وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن ابھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے 187 کی آڑ میں آپ نے جو کچھ کیا، کیا وہ آئین کے مطابق تھا؟ کیا آپ کو اخلاقیات اس کا اجازت دیتے تھے؟ جس طرح آپ نے الیکشن کمیشن پر فیصلہ مسلط کیا، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی اخلاقی جواز تھا، کوئی آئینی جواز تھا؟ لیکن آپ نے اس سے تجاوز کیا، آئین کو ری رائٹ کیا جاتا رہا۔ آپ کے معشوق، آپ کے محبوب جناب منیب اختر صاحب نے جو 63A کے کیس میں کیا اور متعدد کیسز میں کیا، وہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہیں، وہ بھی تو تاریخ میں سامنے آئیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جی جو وضاحتی آرڈر انہوں نے جاری کیے وہ اس لیے جاری کیے کہ الیکشن کمیشن نے ان سے کہا تھا کہ جی وضاحت کریں، الیکشن کمیشن نے کہا تھا وضاحت کریں۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے یہ مفروضوں پر مشتمل ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انتخابات کے بعد آزاد امیدواروں کے حوالے سے جو آئین کہتا ہے ان شکوں کو کہ کس کو جوائن کرنا ہے، آزاد رہنا ہے یا کسی پارٹی میں جانا ہے، تو جو 3 دن کا لفظ تھا اس کو کس طرح جو ہے وہ اس شک کو ری رائٹ کیا گیا مسٹر منصور علی شاہ صاحب آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ انہوں نے وضاحت مانگی تھی تو میں نے جواب دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جواب دیا قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس میں نہ تو کوئی قانون تھا نہ کوئی دائرہ تھا، نہ ہی وضاحتی نوٹ کا کوئی آئین اور قانون اجازت دیتا ہے۔ کس چیز کی وضاحت؟ آپ کا تو فیصلہ بولے نا، آپ کے فیصلے کو بات کرنی چاہیے، آپ کے فیصلے کو بولنا چاہیے، آپ کے الفاظ بولیں، آپ کی تحریر بولے۔ اس طرح تھوڑی ہے کہ آپ کا فیصلہ بول رہا تھا، فیصلہ یہ بول رہا تھا کہ آپ کو سمجھانا پڑ رہا تھا وضاحتی نوٹ جاری کر کے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جی جو ہے وہ قاضی فائزی صاحب کے اعتراض جو ان پر کیے ہیں وضاحتی نوٹ پر، اس پر انہوں نے چپ سادھ لی، اور ریفرنس میں شریک کیوں نہیں ہوئے اس پر ہی انہوں نے چپ سادھ لی۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کسی کو گھر بھیجنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور ہم کوئی مہم جوئی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں غیر سیاسی ہوں، آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہوں اور اداروں کی سیاست میں
کردار نہیں ہونا چاہیے، میں اس کا مخالف ہوں، اور میرے ماضی کے فیصلے بتاتے ہیں کہ میں کس حد تک غیر جانبدار رہا ہوں۔ یہ منصور علی شاہ ہے۔ اب اس پر مزید باتیں ہو چکی، تبصرے ہو چکے، پروگرام ہو چکے، اس پر میں مزید نہیں آنا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ میں جاؤں کہ جو ڈیل کے اہم نکات سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے میں متعدد 3-4 پروگرام کر چکا ہوں۔ کہا جا رہا تھا کہ اگلے مہینے آزاد ہو رہے ہیں، نومبر میں آزاد ہو رہے ہیں، دسمبر میں آزاد ہو رہے ہیں، نومبر میں ٹرمپ آ رہا ہے، نومبر میں آزادی مل رہی ہے۔ یار کیا کرتے ہو؟ ایک تو ڈونلڈ لو اور حکومتیں گرانے کا الزام بھی امریکہ پر عائد کرتے ہو، ان کو گالیاں بھی دیتے ہو، ان کو آپ کہتے ہو کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، آپ کہتے ہو کہ ہم نے امریکہ کو کہا ایبسولوٹلی ناٹ، اور پھر آپ ان سے عشق بھی کرتے ہیں، اور آپ پھر ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا سہارا دو۔ وہ ریسنٹلی سندھی میں ایک چیز وائرل ہوئی تھی نا، ایک مولوی کو کہیں شراب پلائی گئی تھی، تو وہ بیچارہ گلیوں میں ادھر ادھر لڑکھڑا رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آسرا دو، مجھے سہارا دو، مجھے ٹیک دو، میں کہیں گر نہ جاؤں، مجھے شراب پلایا گیا ہے، مجھے چرس پلایا گیا ہے۔ تو بھائی آپ تو خیر یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر ان چیزوں کا تجربہ ہوگا۔ تو بہرحال یا تو آپ عشق کرو یا آپ نفرت کرو۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ جو باتیں سامنے آئی ہیں، یا جو امریکہ میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ترجمان دفتر خارجہ میتھیو ملر نے عمران نواز جو عمران دار جو صحافی ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ شاید کہیں سے امریکہ کے دل میں کوئی رحم پیدا ہو جائے عمران خان کے حوالے سے، تو انہوں نے سوال کیا، تو اس کے سوال کے جواب میں میتھیو ملر نے بڑا تلخ انداز میں کہا کہ عمران خان کی حکومت امریکہ نے نہیں گرائی تھی، یہ الزامات غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، ہم نے کوئی سیفر نہیں لکھا تھا اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ میں متعدد بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت عمران سے متعلق جو قانونی کارروائی ہو رہی ہے وہ پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، نہ کر رہے ہیں نہ کی ہے۔ اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی امور پاکستانی عوام کو اپنے قانون کے مطابق طے کرنے ہیں، ہم نے نہیں طے کرنے ان کی کہ ان کو کس طرح چلنا ہے، ان کو آئین کے مطابق چلنا ہے یا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ تو بہرحال لو کو گالی اور ٹرمپ سے پیار، الزامات بھی، غلامی سے نجات کے نعرے بھی، اور ٹرمپ سے عشق، اور پھر ان سے جو ہے وہ اسیری سے نجات کے لیے التجائیں بھی، یہ عجیب منطق ہے۔ اب ہم آتے ہیں بشرا بی بی کی ڈیل کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے، جو پچھلے کچھ دنوں سے یہ چیزیں متواتر چل رہی ہیں، متواتر میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ماحول گرم ہے۔ ڈیل ہوئی، لیکن ڈیل کن کنڈیشنز پر ہوئی یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ تو بہرحال میں نے اپنے ذرائع سے رابطہ کیا، کوششیں کی، بھاگ دوڑ کی، بڑے جستجو کی، اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس ڈیل میں جو اہم ترین کردار تھا وہ علی امین گنڈاپور، چیف منسٹر کے پی کے، ان کا تھا۔ انہوں نے ساری نیگوشیٹ کروائی، انہوں نے ہی عمران خان سے ملاقاتیں کروائیں، انہوں نے ہی بشرا بی بی اور جو ڈیل کرنے والے تھے ان سے رابطے کیے، ان سے ملاقاتیں کی، اور گزشتہ روز جو ہے وہ بشرا بی بی کو پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت بھی مل گئی۔ اس کے بعد وہ لاہور پہنچی، زمان پارک، اور زمان پارک ظاہر ہے کہ ان کا ایک آستانہ ہے جہاں وہ عملیات کرتی ہیں، جہاں وہ کالے علم اور جادو اور موکلات سے رابطے کرتے ہیں۔ یاد ہے نا پچھلی مرتبہ جب ریڈ ہوئی تھی زمان پارک پہ، تو وہاں سے کچھ ہڈیاں ملی تھیں، کچھ راکھ ملی تھی کہ وہاں پہ جادو ٹونا کیا جا رہا تھا۔ تو بہرحال ان کے موکلین کا جو سلسلہ ہے وہ وہیں سے، اور ان کے موکلین ناراض تھے کہ آپ پشاور کیوں چلی گئیں۔ شاید میرے خیال میں ان کے موکلین کچھ زیادہ خوبصورت ہیں، اس لیے وہ پٹھانوں کے علاقے میں جانے سے معذرت کے ساتھ وہ ڈر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر تو وہ زمان پارک پہنچی، تو جو ان کے ڈیل کے جو اہم ترین نکات سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں جوں کا توں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ فوج سے پنگا نہیں لے گی، باحثیت ادارہ تنقید کرنی ہوگی تو ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کریں گے، لیکن یہ تنقید ادارے تک محدود ہوگی۔ اس ڈیل کے بعد پچھلے دنوں علی امین گنڈاپور نے جو ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، ایک اپنا انٹرویو دیا تھا دا نیوز کو، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسی درست کرنی چاہیے، اور انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ مزید دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف الزام تراشی نہیں ہوگی،
نہ سے الزام تراشی ہوگی نہ ان کی کردار کشی ہوگی. آپ نوٹ کریں کہ جب سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تب سے جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف کسی قسم کی کوئی محض آرائی نہیں کی گئی. ایک اور پوائنٹ ہے کہ ملکی معیشت پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں ہوگی. یعنی پی ٹی آئی ملکی معیشت کو خراب کرنے، ملکی معیشت میں بگاڑ پیدا کرنے اور ملکی معیشت کی بہتری کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کی مخالفت پی ٹی آئی نہیں کرے گی. پاکستان اگر ٹریک پر آ رہا ہے تو اس میں کوئی روڑے اٹکانے کی پی ٹی آئی کوشش نہیں کرے گی. پارلیمان کو ڈیریل کرنے کی کوشش نہیں ہوگی. یہ جو فارم 47 جعلی حکومت یہ وہ سیاست کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے کوئی معاملات کریٹ نہیں کیے جائیں گے کہ جس سے ایک حکومت کو گھر بھیجا جا سکے یا پارلیمان کا جو سسٹم ہے وہ کمزور ہو، ڈیریل ہو. اس لیے یہ چیزیں ہوں گی. اور تیسرا جو پوائنٹ اہم سامنے آیا وہ ہے کہ احتجاج اسلام آباد میں ہوگا لیکن اسلام آباد سے باہر ہوگا اور ڈی چوک پر کبھی کوئی احتجاج نہیں ہوگا. ایسا کوئی ماحول پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی کہ ڈی چوک تک آ کر اور ماحول کو گندا کرنے کی کوشش کی جائے، ایسا نہیں ہوگا. اب جو پوائنٹس آئے ہیں سامنے آپ ان کو ذرا ملائیے گا. بشرا بی بی کی رہائی اور رہائی کے بعد جو پے در پہ جو معاملات سامنے آئے ہیں ان سے جوڈیشل کمیشن میں اچھے بچوں کی طرح جائیں گے. دے دیے گزشتہ روز جو نام آئے ہیں عمر ایوب صاحب کا اور شبلی فراز صاحب کا جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنے کے لیے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر جو آگے میں اس کا بتاتا ہوں، اچھے بچوں کی طرح جا کر بیٹھیں گے. اور 26ویں ترمیم کے خلاف تحریک نہیں چلے گی. اسٹیبلشمنٹ نے ان کی تحریک وکلا تحریک کے غبارے سے ہوا نکال دی. حامد خان پینل کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور مزید یہ کہ اب کوئی وکلا تحریک نہیں چلے گی. حامد خان کے پینل کا بدترین شکست سے دوچار ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک کے وکلا کسی تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اب آگے کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو قبول کریں گے اور 26ویں آئینی ترمیم کو بھی قبول کریں گے. لیکن سیاست کرنی ہے بھلے کریں، لیکن پریکٹیکلی کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کریں گے. ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ آنے والے جو ہے وہ 2-4 دنوں میں شاید جو سپریم کورٹ میں پٹیشنز داخل کی گئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وہ واپس لے لی جائیں. اسی حوالے سے بیرسٹر گوہر کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم پارٹی پالیسی کے مطابق 26ویں ترمیم کو قبول نہیں کریں گے، 26ویں آئینی ترمیم کو قبول نہیں کرتے. ہاں البتہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو منوان قبول کرتے ہیں اور ہم جوڈیشل کمیشن میں بھی بیٹھیں گے، دل سے قبول کرتے ہیں. کتنے اچھے بچے بن گئے نا. اب جو اس ایک ڈیل کے جو آخری اہم نتائج ہیں، اپنا جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ عمل درآمد ہوا تو عمران خان کی مشکلات کم ہوں گی. جس طرح بھی وہ کورٹ میں آ رہے ہیں، مل رہے ہیں بہنوں سے، وکلا سے، ایک پورا میلہ لگا ہوا ہے نا، یہ میلہ لگا رہے گا لیکن رہیں گے وہ جیل میں، باہر نہیں آئیں گے. عظما نیازی، علیمہ خان، بشرا بی بی کو گرفتار مزید نہیں کیا جائے گا. اور آخر میں کہا گیا کہ اگر خلاف ورزی کی گئی ان نکات کی تو پھر اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کے کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی خبریں، آج کا ویلاگ. اب اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.